जी, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से हैं। आज हम बात करेंगे हुकूमत पाकिस्तान ने स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से एक कानून मुतारिफ करवाया है, जिसके बाद से पाकिस्तान के अंदर ये बहस छिड़ गई है कि इस कानून के आने के बाद स्टेट बैंक इतना ज़्यादा खुद मुख्तार हो जाएगा कि पाकिस्तानी कवानीन का उस पर इतलाक नहीं होगा, IMF टेक ओवर कर लेगा और बहुत सारी तनकीद हो रही है। इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं इंटरनेशनल लॉयर हैं बैरिस्टर ज़ीशान मियां साहब। और ये जो सब्जेक्ट है फाइनेंशियल सब्जेक्ट, खुसूसन कानून के एतबार से और बैरूनी दुनिया में, बैरूनी ममालिक में इसको किस तरह देखा जाता है, उस पर वो नजर रखते हैं और ये उनका सब्जेक्ट भी है। तो बैरिस्टर साहब बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, आपने हमें ज्वाइन किया। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा कि ये कानून आ गया है, जो ये जो नया हुकूमत पाकिस्तान स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के हवाले से कानून लेके आई है, और ये कब से इसका नफाज हुआ? जी देखें, पहली बात ये अभी ये कानून आया नहीं है। ये आर्टिकल 70 के अंदर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फोर्थ शेड्यूल जो आपका कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 है, उसमें स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान फेडरल लेजिस्लेटिव लिस्ट में फॉल करता है, जिसके मुताबिक आर्टिकल 70 के अंदर एक बिल लाया जाता है। उसके बाद उस बिल पे बहस होती है, आपकी जो नेशनल असेंबली अप्रूव करती है, फिर वो सेनेट में बिल जाता है, फिर सेनेट अगर अप्रूव करता है तो प्रेसिडेंट के पास असेंट के लिए चला जाता है। अगर सेनेट अप्रूव नहीं करता या अमेंडमेंट प्रपोज करता है तो वापस नेशनल असेंबली के पास आता है, फिर उस पर बहस होती है और 90 डेज के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में जो एक तरीक़ाकार वज़ा किया गया है उस पर बहस होती है, और उसके बाद ये जॉइंट हाउस मिलके बहस करते हैं और फिर प्रेसिडेंट के पास जाता है। उसके बाद ये कानून बनता है। अभी ये कानून बना नहीं है, अभी तो पहली स्टेज पे बिल पेश किया गया है जो कि नेशनल असेंबली ने अप्रूव करके सेनेट में शायद भेजा है। जी, अच्छा, दूसरी बात यह है कि इसमें कहा गया है कि जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है उसको खुद मुख्तार बनाया जाएगा। इस हवाले से बहुत सारी खबरें भी गर्दिश कर रही हैं। तो ये क्या कोई यूनिक केस है कि दीगर ममालिक में भी ऐसी मिसालें हमें मिलती हैं? जी, आपके क्वेश्चन के दो पार्ट हैं। पहली बात देखें, जो मैं पिछले दिनों बड़ी डिस्टर्बिंग प्रोग्राम द न्यूज़ देख रहा था विदाउट मेंशनिंग एनी नेम, जो एक मिस इन्फॉर्मेशन है ना, ये बड़ी डेंजरस चीज़ है, और जो मिसलीडिंग इन्फॉर्मेशन है उससे ज़्यादा डेंजरस चीज़ है। क्योंकि आपको पता है हमारी जो मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन है वो तो इतनी डिटेल में जाके रिसर्च नहीं करेगी ना पढ़ेगी। और आपके फैक्ट्स एंड फिगर्स से अगर आप बात करें तो मैं आपको बताऊं कि ये जो आपका ये प्रपोजल था स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट करने का, आप ये डॉक्यूमेंट देख सकते हैं। ये 2 दिसंबर 2014 को एक लेटर ऑफ इंटेंट प्रोड्यूस किया गया था IMF को। इसके नीचे अगर आप सेकंड पेज पे जाएं, नीचे इस पे उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार साहब और अशरफ वद्रा साहब जो गवर्नर स्टेट बैंक थे, उनके सिग्नेचर भी आपको नजर आ रहे हैं। उनमें आप देखें, जो आप पेज 4 ये देख लें, उन्होंने क्या उसमें लिखा हुआ है, पेज 4 पे लास्ट पैरा जो कि पैरा नंबर 6 है, उस पर लिखा हुआ है कि हम एनहांस स्टेट सेंट्रल बैंक इंडिपेंडेंस को करेंगे, सेंट्रल बैंक को एनहांसली इंडिपेंडेंट करेंगे, क्योंकि इससे हमारी मॉनेटरी पॉलिसी फ्रेमवर्क जो है वो इम्प्रूव होएगा। और हमने ऑलरेडी, लेट मी जस्ट फिनिश दिस, वी हैव सबमिटेड अमेंडमेंट्स टू सुप्रीम कोर्ट बैंक पाकिस्तान एक्ट टू द नेशनल असेंबली, बट legislation is still in the relevant parliamentary committee, which is meeting end of June 2014. So इन दिसंबर 2014 उस टाइम के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा जी मैंने तो ऑलरेडी ये जो ड्राफ्ट बिल है ये पार्लियामेंट्री कमेटी को भिजवा दी है और हम स्टेट बैंक को इंडिपेंडेंट कर रहे हैं। ये पहला डॉक्यूमेंट है जो आपको मैं दिखा रहा हूँ। उसके बाद आप देखें, उसके बाद आप फर्दर पेज 5 पे जिसके साथ जो अटैचमेंट्स हैं और जो शेड्यूल है उसमें भी लिखा हुआ है कि जी हम वेट कर रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के लॉ की अमेंडमेंट का, लेकिन हम एडिशनल नॉन लेजिस्लेटिव मेजर्स लाएंगे जिसमें हम जो सेफ गार्ड असेसमेंट बोर्ड करेंगे, फर्दर इम्प्रूव इंटरनल ऑपरेशन करेंगे। उसके अलावा हम इन्वेस्टमेंट कमेटी जो है उसको रेगुलर करेंगे, उसको इंडिपेंडेंट करेंगे, ठीक है। और आप उसके बाद जो सर आपका जो एक करंट गवर्नमेंट के अंदर जो लेटर ऑफ इंटेंट है वो ये आपको सेकंड डॉक्यूमेंट में आपको दिखा रहा हूँ, ये 19 जून 2019 का है। आप इसके पेज 52 पे जाएं, ये डॉक्यूमेंट आपको मिलेगा या IMF वेबसाइट पे अवेलेबल है और आपकी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की वेबसाइट पे भी अवेलेबल है, ठीक है। इसके आप पेज 52 पे इसका लेटर ऑफ इंटेंट है। इसमें जो है जी मेमोरेंडम ऑन इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल पॉलिसीज, पेज 59 पे आप जाएंगे तो उसमें लिखा हुआ है फर्दर स्ट्रेंथनिंग द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान मॉनेटरी पॉलिसी एंड ऑपरेशनल फ्रेमवर्क। पेज 60 कह रहा है
کہ ٹو سپورٹ اسٹیٹ بینک ان اچیونگ مانیٹری پالیسی آبجیکٹیوز. اب میں جلدی جا رہا ہوں کیونکہ آپ کو پتا ہے یہ ہم شارٹ پروگرام کر رہے ہیں, ادروائز تو ہم اس پہ پورا دن ایک ایک ڈاکومنٹ پہ بول سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اس طرح آپ دیکھیں جو امپورٹنٹ بات ہے اس میں یہ ہے کہ ہم اس کو کیوں انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں. یہ ڈاکومنٹ بتاتا ہے آپ کا لیٹر آف انٹینٹ, اور اس میں لکھا ہوا جی دیکھیں ہم اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم نے اسٹرینتھن اٹانومی گورننس اینڈ مینڈیٹ, اور اس کی وجہ سے ہمارا پرسوٹ آف پرائس اسٹیبلٹی کا آبجیکٹیو اچیو ہوئے گا. ٹھیک ہے, ہمارا جو گورنر کا ٹینور ہے وہ ڈیپولیٹیسائز ہوئے گا. ٹھیک ہے, اس کے بعد ہم اس کی گورننس کو امپروو کریں گے, اس کے بعد ہم مینجمنٹ اینڈ اوورسائٹ فنکشن کو امپروو کریں گے. اس کے بعد جو نیکسٹ آپ اس ڈاکومنٹ کی بیسس کے اوپر آپ کو 3rd of July ود ان 3 weeks آپ کو آئی ایم ایف ایگزیکٹو بورڈ نے 6 بلین 39 month extended فنڈ فیسلٹی گرانٹ کی تھی. تو یہ جو بات ہے اسٹیٹ بینک انڈیپینڈنس کی 2014 سے چل رہی ہے, اور 2014 میں بتایا گیا تھا کہ ہم نے آلریڈی یہ بل پارلیمنٹری کمیٹی کو دے دی ہے اور پینڈنگ کنسیڈریشن ہے, اور یہ ہم امینڈمنٹ لا رہے ہیں. اچھا, اس میں ایک چیز یہ ہے نا کہ ذیشان صاحب, کیا اس طرح کی مثالیں کسی اور ملک میں بھی موجود ہیں؟ وہاں پہ بھی جو نیشنل بینک ہوتے ہیں وہ اسی طرح خود مختار ہوتے ہیں؟ جی بالکل بالکل ہوتے ہیں. دیکھیں جی, اس میں 2 کیٹیگریز آف کنٹریز ہیں. ون ہے جو ڈیولپڈ نیشن میں شمار ہوتی ہیں, دوسری ہیں جو ابھی ڈیولپنگ نیشن ہیں, اور تھرڈ کیٹیگری جو ابھی ٹورڈ ڈیولپنگ اسٹیپ لے رہی ہیں. آسٹریلیا, بیلجیم, کینیڈا, ڈنمارک, فن لینڈ, لگزمبرگ, یو کے اینڈ یونائٹیڈ اسٹیٹس ہیو انڈیپینڈنٹ سینٹرل بینک. ٹھیک ہے, امرجنگ مارکیٹ میں سے آپ دیکھیں انڈیا بھی اس میں ہے, نیپال ہے, زمبابوے جیسا ملک ہے, وینیزویلا ہے. ٹھیک ہے, اور یو اے بھی اس میں آتا ہے, قطر بھی آ رہا ہے. بالکل انڈیپینڈنٹ ہے, بالکل یہ مسائل موجود ہیں. اور یہ آپ دیکھیں جو آپ کا جو سینٹرل بینک ہے وہ آپ کے لیے آپ کا ریگولیٹری بینک ہے. یہ آپ کے جتنے آپ کے کمرشل بینک اور سیمی کمرشل بینک اور گورنمنٹ بینک ہیں ان کو ریگولیٹ کرتا ہے. اور اگر آپ کا میں اس کی طرف آتا ہوں. میں نے کمرشل بینکس کے حوالے سے بھی آپ سے پوچھنا ہے, پر میں نے پہلے آپ سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ ایک تنقید یہ کی جا رہی ہے کہ یہ جو اب نیا قانون لایا ہے اس میں کچھ چیزیں ایسی ڈالی گئی ہیں کہ جس سے جو اسٹیٹ بینک ہے وہ احتساب سے بالا ہو گیا, اس کی اب کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. تو کیا ایسا ہی ہے کہ اس کا کوئی حکم جو ہوگا, اس کا کوئی آرڈر ہوگا, کوئی سرکولر ہوگا, وہ بالکل قانون سے بالا ہوگا, پاکستان کے قانون کا اس پہ اطلاق نہیں ہوگا, اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکے گا؟ جی دیکھیں, یہ جو اسٹیٹ بینک کا جو ملٹیپل فنکشن ہے کسی بھی سینٹرل بینک کے, ٹھیک ہے, جب آپ کہتے ہو کہ ایک بینک کو آپ اٹونومس کر رہے ہو, اس کا آپ اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ اٹ از انڈیپینڈنٹ آف گورنمنٹ, اور یہ کسی بھی طرح سے سپریمیسی آف پارلیمنٹ کو ڈیفیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ٹھیک ہے, اب اسٹیٹ بینک جو بھی سرکولرز دے گا اس میں اگر آپ دیکھیں جو اس کے اندر ڈفرینٹ بورڈز ہیں. آپ جو پاکستان میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ آپ کا جو ریگولیٹری پارٹ آف اسٹیٹ بینک ہے اس پہ کوئی بھی مٹیریل زیادہ اویلیبل نہیں ہے. آپ کو زیادہ مٹیریل ملتا ہے انٹرنیشنل لا جرنل میں. ٹھیک ہے, آپ کو کوئی بک پاکستان میں نہیں ملتی. اس پہ آپ کو بینکنگ لا پہ بڑی بک ملتی ہے, لیکن اس بات پہ نہیں ملتی, اس پرٹیکولر اسپیکٹ پہ. جو ابھی ایگزسٹنگ جو بورڈ ہے اس میں آپ کو بتاؤں جو فائنانس منسٹر ہے وہ چیئرمین ہے, فیڈرل منسٹر فار کامرس ہے, ڈپٹی چیئرمین پلاننگ کمیشن ہے, گورنر سینٹرل بینک ہے, سیکرٹری فائنانس ڈویژن ہے, اور 2 اکانومسٹ اس پہ بیٹھے ہوئے ہیں. تو ایک اسٹیٹ بینک کیسے جو ایک بات جو مس گائڈ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ انٹرنیشنل باڈیز جو کہیں گی اسٹیٹ بینک کرنا شروع ہو جائے گا, جبکہ آپ کے بورڈ میں وہ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ایگزسٹنگ بورڈ میں. جو آپ کا نیا بورڈ آ رہا ہے جس میں آپ کو تھوڑا سا اس کو انڈیپینڈنٹ کیا جا رہا ہے ٹو امپروو دا کارپوریٹ گورننس آف ریگولیٹر, وہ کیسے آپ کے کوئی ایسا سرکولر جاری کرے گا بینک کو جو آپ کے لاء سے متصادم کرے گا یا جو اکاؤنٹیبلٹی جس کی نہیں ہو سکے گی. تو کیا اس کو کورٹ وغیرہ میں بھی چیلنج کیا جا سکے گا؟ اگر سپریم کورٹ میں کوئی چلا جائے اسٹیٹ بینک کے کسی فیصلے کے خلاف جایا جا سکے گا؟ ڈیفینیٹلی آپ سپریم کورٹ میں جا سکتے ہو. دیکھو پاکستان کی جوڈیشری جو ہے وہ تو ویسے ہی بڑی ایکٹیو ہے. ٹھیک ہے, وہاں پہ جو آپ کی ریٹ پٹیشن ہے جس کو ہم جوڈیشل ریویو بولتے ہیں
جتنا پاکستان میں جوڈیشل ریویو سسٹم ایکٹیو ہو تو کہیں پہ شاید دنیا میں نہیں ہے. آپ کسی بھی لا کو ایون دس جو آپ کا امینڈیڈ بل ہے اگر یہ پاس بھی ہو جاتا ہے اگر اس کی کوئی بھی شک یا کوئی بھی پیراگراف جو کانسٹیٹیوشن سے متصادم ہے تو آپ اس کو جوڈیشل ریویو کر سکتے ہیں. اور ان فیوچر جو اسٹیٹ بینک ایکٹ بن رہا ہے جو اس میں جو امینڈمنٹس آ رہی ہیں اگر اسٹیٹ بینک کوئی بھی ایکشن لیتا ہے جو ایکٹ کے باہر ہے تو آپ سمپلی ناٹ اونلی وہ سیکشن کو چیلنج کر سکتے ہو سرکلر کو چیلنج کر سکتے ہو لیکن اگر لا اس اسٹیٹ بینک کو پرمیشن دیتا ہے اور وہ لا جو ریلیونٹ پارٹ آف اسٹیٹ بینک ایکٹ ہوئے گا جو امینڈیڈ پارٹ ہوئے گا اگر وہ کانسٹیٹیوشن سے متصادم ہے تو آپ اس کو اسٹرائک آؤٹ کروا سکتے ہو کورٹ سے. ٹھیک. اچھا اسٹیٹ بینک کا جس طرح آپ نے پہلے بھی ذکر کیا کہ کمرشل بینکس کی جتنی بھی ریگولیشن ہوتی ہے دنیا کے مختلف ممالک میں نے یہ دیکھا ہے کہ اس میں جو آپ کا قومی بینک اسٹیٹ بینک ہوتا ہے برطانیہ میں بینک آف انگلینڈ ہے بینک آف وہ کینیڈا میں ان کا اپنا ہے امریکہ میں ان کا اپنا ہے مختلف یورپی ممالک میں اپنے اپنے ان کے بینک ہیں. تو پرائیویٹ جو بینک ہوتا ہے جی سینٹرل بینک جو ہے ان کے تو پرائیویٹ جو بینکس ہیں ان کی ریگولیشن میں یہ بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے. پاکستان میں ایک چیز جو رہی ہے سیاسی مداخلت رہی ہے بینکنگ سسٹم میں انہیں وہ کہ جو قرضے تھے اربوں روپے کے قرضے معاف کیے گئے. کیا ان قرضوں کی معافی میں اسٹیٹ بینک کوئی کردار ادا کر سکتا تھا بینکوں کو منع کر سکتا تھا کہ یہ قرضے معاف نہ کیے جائیں یا پھر وہ بالکل کمپلیٹلی ڈیفرنٹ چیز ہے؟ دیکھیں جی آپ اگر کسی بھی بینک نے اگر لون رائٹ آف کرنا ہے تو اس نے اسٹیٹ بینک سے پرمیشن لینی ہے. یہ لا کہتا ہے پاکستان میں ٹھیک ہے یہ اسٹیٹ بینک آرڈیننس آپ کو بتا رہا ہے یہ دوسرے لا بتا رہے ہیں لیکن بینکنگ کمپنیز آرڈیننس آپ کو یہ بات بتا رہا ہے لیکن آپ کو پتہ ہے جو پاکستان میں ہول سیل قرضے معاف ہوئے ہیں اس میں کوئی بھی ایسا پریسیڈنٹ نہیں ہے نہ اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ یا ادروائز جو کوئی ریکارڈ نہیں ہے کہ بینک نے 1 ملین آف روپیز اور بلین میں اگر اس نے ویو کی ہے تو اسے اسٹیٹ بینک سے پرمیشن یا اسٹیٹ بینک نے کوئی آبجیکشن کی ہے. تو آپ کا لا جو دیکھیں 3 چیزیں ہوتی ہیں آپ کی پراپر گورننس کے لیے. پہلی بات یہ کہ آپ کے پاس ایک پراپر رولز اینڈ گائیڈنس اویلیبل ہو. دوسری بات یہ کہ آپ کے پاس ایک بورڈ ہو جو کارپوریٹ گورننس پراپر ہو جو ان رولز اور ریگولیشن پہ امپلیمنٹ کرا سکتا ہو. اور تیسری بات یہ کہ وہ جو آپ کا کارپوریٹ بورڈ ہے وہ انڈیپینڈنٹ آف پالیٹکس ہو یا اس پہ کوئی انفلوئنس نہ ہو یا وہ کرپٹ نہیں ہو. آپ کے پاس پاکستان میں اگر آپ اسٹیٹ بینک کے سرکولرز اور لا دیکھیں تو آپ کے پاس بڑے شاندار قانون ہیں اور آپ پچھلے 2003 سے کہہ رہے ہو کہ ہم بازل اکارڈ کو بھی فالو کر رہے ہیں IMF کو بھی فالو کر رہے ہیں ہمارے پاس اسٹرکٹ منی لانڈرنگ لاز ہیں لیکن ان کی امپلیمنٹیشن کتنی ہو رہی ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں. ٹھیک ہے تو ان کی امپلیمنٹیشن کے لیے ضروری ہے کہ جو سیاسی مداخلت ہے وہ کم سے کم ہو اور ادارے کو زیادہ سے زیادہ خود مختار بنایا جائے. آپ کے پاس اسٹیٹ بینک کے پاس ایک پراپر اسٹرانگ کارپوریٹ گورننس کا سسٹم میکانزم چاہیے جو یہ امینڈمنٹ جو میں ابھی ڈرافٹ میں نے نہیں پڑھا میں نے کل کوشش کی سے لینے کی لیکن جتنی خبریں میں نے دیکھی ہیں پڑھی ہیں اس میں اسی بات کو جو بار بار بات کر رہے ہیں نا کہ آپ جو بندے اندر ہائر کر رہے ہیں وہ باہر سے لا رہے ہیں وہ یہ کر رہے ہیں. دیکھیں اگر آپ کا جو پرپوز بل کہہ رہا ہے کہ آپ نے جو بھی ایک امپلائمنٹ دینی ہے گورنر کو یا فردر ممبرز آف بورڈ کو اس کا یہ کرائٹیریا ہے تو آپ ٹیکنیکلی ایک جو آئی ہرڈ دس ورڈ اگر ٹیکنوکریٹس آپ لا رہے ہیں تو آپ ٹیکنیکلی سوٹیبلی کوالیفائڈ بندوں کو ایک بورڈ پہ بٹھا رہے ہیں تاکہ وہ آؤٹ سائڈ انفلوئنس آف اینی پالیٹکس اور اینی ادر ایلیمنٹ اپنا کام پراپر طریقے سے کریں. اچھا ایک تنقید یہ کی جا رہی ہے بیرسٹر صاحب کہ اسٹیٹ بینک جو ہے معاہدے کر سکے گا ڈیلز کر سکے گا چاہے وہ کوئی مقامی ادارے ہوں یا بین الاقوامی ادارے ہوں تو یہ بھی کوئی نارم ہے پہلے بھی اس طرح کی کوئی مثالیں موجود ہیں کہ یہ کوئی بالکل اگین اسٹیٹ بینک کوئی نیا کام کرنے جا رہے ہیں؟ دیکھیں جو آپ کا جو ریگولیٹری بینک ہے اگر آپ کا ریگولیٹری سسٹم اچھا نہیں ہوگا اگر آپ کی ریگولیشن آف بینکنگ اچھی نہیں ہوگی تو آپ جو پچھلے پاکستان میں 30-40 سال سے کہہ رہے فورن انویسٹمنٹ آئے وہ نہیں آ سکتی. اگر آپ دیکھو آپ کا جو ابھی بھی آپ کا جو پاپولیشن کے تناسب جو اکاؤنٹ ہولڈر ہیں وہ اونلی 52% ہے. ابھی لوکل پاپولیشن بینکس پہ ٹرسٹ نہیں کرتی بینکنگ ٹرانزیکشن پہ ٹرسٹ نہیں کرتی. وہ اس لیے ٹرسٹ نہیں کرتی کہ آپ کا جو بینکنگ سسٹم ہے وہ اتنا ایڈوانس نہیں ہے اس میں زیادہ ہرڈل ہے
وہ اس لیے ہے کہ جو آپ کا ریگولیٹر ہے وہ پراپرلی بینکنگ لاز کو امپلیمنٹ نہیں کر سکا اور بینکس کو کنٹرول نہیں کر سکا. تو آپ فورن انویسٹمنٹ کیسے اٹریکٹ کر سکتے ہو؟ اب جو انٹرنیشنل باڈیز ہیں جیسے آئی ایم ایف از اے سینٹرل بینک آف دا ورلڈ. یہ جتنے سینٹرل بینک ہیں اس کو ریگولیٹ کرنے کی ڈیفیکٹو حیثیت رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ کا بازل اکارڈ ہے جس کا پاکستان ممبر نہیں ہے. بازل اکارڈ میں آپ کو جو آپ اگر اسٹیٹ بینک کی ویب سائٹ پہ سمپل جائیں آپ کی ایک پوری ایک کمیٹی ہے آپ کے اسٹیٹ بینک کے اندر ایک ڈپارٹمنٹ ہے جو بازل کمپلائنس ڈپارٹمنٹ ہے. وہ بازل اکارڈ کو امپلیمنٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے فرام 2003 ایون دو پاکستان از ناٹ ممبر آف بازل اکارڈ. وائی؟ Because you want to tell the world you have adequate liquidity in your bank and your banks are strong and and people can bring money and invest in Pakistan and their money won't be disappeared because banks are liquidated in Pakistan. ٹھیک. اچھا آپ سے میں آخری بات پوچھوں گا کہ obviously یہ سبجیکٹ بڑا وسیع سبجیکٹ ہے, اس کے اوپر فالو اپ بھی آپ سے سٹنگ کریں گے, لیکن آپ نے خود بھی ذکر کیا کہ اسٹیٹ بینک بڑا امپورٹنٹ کردار ادا کرتا ہے. جو ایف ڈی آئی یہ فورن باہر سے انویسٹمنٹ آئے گی اس کے لیے ضروری ہے کہ بینکنگ نظام یہاں پہ مضبوط ہو, ان کو پتا ہو کہ ہمارا پیسہ گم نہیں ہو جائے گا. تو اسٹیٹ بینک کی اس کو جسے آپ اصلاحات کہہ سکتے ہیں یا اس معاشی نظام کی بینکنگ نظام کی اصلاحات اور معاشی ترقی, کیا ان کا ڈائریکٹ رابطہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ یا پھر یہ علیحدہ علیحدہ چل رہے ہیں؟ انویسٹمنٹ جس نے کرنی ہے وہ تو کرے گا ہی, اس سے کوئی زیادہ فرق نہیں پڑتا. دیکھیں ایک میں نے آپ کو بتا دیا, ایک جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آپ کا بینکنگ سسٹم اسٹرانگ ہوئے گا اگر آپ کا ریگولیٹر کا کارپوریٹ گورننس اسٹرانگ ہوئے گا. دوسرا جو ریگولیٹر ہوتا ہے وہ انفلیشن کو کنٹرول کرتا ہے. ریگولیٹر جو ہے وہ فورن کرنسی ریزرو مینیج کرتا ہے. جو آپ کا ریگولیٹر ہوتا ہے وہ آپ کا جو کنورژن ریٹ ہے وہ طے کرتا ہے. پاکستان میں ایون دو کہ آفٹر 2002 میکنزم اوپن مارکیٹ ریٹ اور بینکنگ ریٹ, تو جو آپ کا ریگولیٹر ہے اس کا اور اکانومی کا بہت زیادہ تعلق ہے. اور آپ کا جو بھی آپ کی ناٹ اونلی پاکستان اینی فائنانس منسٹری اینی ویئر ان دا ورلڈ دے کین ناٹ سیٹ اے بجٹ وداؤٹ کنسلٹنگ دا ریگولیٹر. اس کی کلیئر مثال ہے کہ آپ کو آئی ایم ایف نے کیوں کہا تھا پاکستان کو کہ آپ اسٹیٹ بینک کو اسٹرانگ کرے, انڈیپینڈنٹ کرے, بیکاز بجٹ ڈیفیسٹ اسٹیٹ بینک سے لون لے کے پورا کیا جا رہا ہے. اور جو سینٹرل بینک ہوتا ہے وہ لینڈر آف لاسٹ ریزورٹ ہوتا ہے. اگر آپ سیدھا سینٹرل بینک سے منی بورو کرنا شروع ہو جائیں گے اٹ مین کہ آپ کے جو دوسرے بینک ہے کمرشل بینک ہے ان کی لیکوڈیٹی ڈیمیج ہونے کا خطرہ ہے, اس لیے آپ ادھر سے منی بورو نہیں کر رہے, تو آپ کا سینٹرل بینک کی جو لیکوڈیٹی ہے اس کو افیکٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ٹھیک ہے بیرسٹر ذیشان صاحب بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ آپ کے ٹائم کا. آپ کو پھر دوبارہ بھی زحمت دیں گے اس موضوع کے اوپر. انشاءاللہ, نو پرابلم.